बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, अगला इलेक्शन कौन जीतेगा इसका फ़ैसला होने में तो अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन तमाम बड़ी सियासी जमातें अभी से अगला इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाने के दावे कर रही हैं। आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये कहा है कि अगर इलेक्शन शफाफ हुए तो हम PTI का सफाया कर देंगे। क्या नून लीग अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म किए बगैर ये मार्का सरंजाम दे सकती है? क्योंकि आज हमजा शहबाज ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के फैसले का दुरुस्त और क़यादत का फैसला कहकर मरियम नवाज के बयान की नफ़ी कर दी है। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात भी दोबारा हुकूमत बनाने के दावे कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग ने सड़कों में करप्शन करके बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं। अगली हुकूमत बनाने के दावे अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी रिलीफ के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई कम किए बगैर, कर्ज़ों से जान छुड़ाए बगैर और मईशत को बेहतर किए बगैर अगला इलेक्शन जीत पाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। आज के शो में इन सवालों का जवाब तलाश करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची का दौरा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब मौजूद होंगे, मियां शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपने मेहमानों के साथ एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा कि मलिक अहमद खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। मलिक अहमद खान साहब, हुकूमत का इल्ज़ाम है कि नून लीग ने सड़कों और मोटरवेज़ के मंसूबों को करप्शन का ज़रिया बना लिया था और ये हुकूमत 3 साल में मुस्लिम लीग के 5 साला दौर से ज़्यादा सड़कें बना चुकी है और कम कीमत में बनाई हैं। क्या ख्याल है आपका, हुकूमत का दावा ये दुरुस्त है? देखिए, बिल्कुल लगव और बेबुनियाद बात है। कोई अच्छा, पहले तो कि ये करप्शन की बात मोटरवेज में आपके सामने, ये सारी मोटरवेज जो हैं रिसेंटली जो बनी वो मोस्टली जो थी वो चाइनीज़ के उनकी थी और उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने आई। गवर्नमेंट अलेज करे, बताए किस मोटरवे में कहाँ करप्शन हुई है। क्या जो बता रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो बनाई गई है, जिस वक्त ये बनाई गई तो उस वक्त में जो लंदन फ्लैट्स बनाए गए थे एवनफील्ड के, वो उस वक्त बनाए गए। हुकूमत तो कह रही है। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ऐसे बेबुनियाद बात है और ये इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। कितनी बार इस फजूलियात का जवाब हम दे चुके हैं और कितनी बार देते रहें। मेरा ख्याल रादर कोई आप भी कोई ऐसी बात करें जो करने वाली हो। ये क्या बात है यार, इसका तो कोई तल्लुक ही नहीं। अगर ये इनका केस था तो फिर बनाते, अलेज करते अपनी उस जो थी इनकी जो ये केस इन्होंने नैब पे बनाया था वो उसमें ये अलेज कर लेते। वहाँ भी तो ये बात नहीं है। अच्छा, इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। इट्स गॉट, इसका तो मेरिट ही कोई नहीं, इस पे जवाब क्या दें। अच्छा, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने कंपैरिजन भी किया, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा महंगी आपने मोटरवेज बनाई और मुराद सईद ने दावा किया है कि नून लीग ने अपने 3 सालों में 645 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। मौजूदा हुकूमत ने अपने 3 सालों में 1753 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। सर, आपके 3 सालों में हाईवेज़ 74 अरब रुपए का रेवेन्यू उससे हासिल हुआ था, जबकि मौजूदा हुकूमत में 161 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो चुका है। यानी वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत आपके फ्लैगशिप मंसूबों से भी आगे निकल गई है। सर, नहीं, जैसा बात थोड़ी समझने की है। अब इस चीज़ का फ़र्क ये है ना, वो सारे वो मंसूबे हैं जो कि वो CPEC के हिस्से के जो मंसूबे थे जो मुस्लिम लीग के दौर में कंसीव हुए और शुरू हुए, अब उनकी कंप्लीशन के टाइम्स हैं। इनकी हालत तो ये है कि इनसे एक जो लाहौर मुल्तान मोटरवे पे जो सर्विसेज बननी थी अभी तक वो नहीं बन सकी। कौन सा मुराद सईद और कौन सी मोटरवेज, क्या बात कर रहे हैं। तो एक साइड रोड, एक स्लिप रोड नहीं बना सकते। जो बनी सड़कें थी वो तोड़ दी हैं सारी। ये एक इनका अपना प्रोजेक्ट है, ये जो भी एक रिसेंटली अभी इन्होंने शुरू किया, वो भी उस दिन एहसन साहब ने बताया कि वो भी मुस्लिम लीग के दौर में कंसीव हुआ था कि ये सियालकोट टू खारियाँ होगा। अच्छा, इन्होंने तो कुछ भी ऐसा काम किया ही नहीं। ये तो यकीन ही नहीं रखते थे सड़कों पे। निकाले इमरान खान की तकरीरें,
وہ کہتے تھے سڑکیں بنانے سے قوم لیکن ملک صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے منصوبے آپ لوگوں نے انیشیٹ کرے تھے جس کے اوپر اب یہ تختیاں اپنی لگا رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, بالکل نہیں, میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ میں کہہ رہا ہوں, بڑا بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, تو پھر یہ دعوے کیوں کر رہی ہے پھر حکومت اس طرح سے؟ کیونکہ وہ تو دیکھیں نا فگر بتا رہے ہیں کہ 1753 کلومیٹر, سر 1753 کلومیٹر. جواب بھی دیں. کل ان کا ایک وزیر وہاں پہ لاہور میں گیا ہوا تھا, ایس اے پی ایم ہے یا کیا ہے, وٹ ایور, نان پولیٹیکل لوگ ہیں, ایبسولوٹ نان سینس. اب تو ان کے ساتھ بات کرنے کو بھی اب میں روادار نہیں ہوں. اگر یہ لوگ کیبنٹ کے ممبرز ہیں اور یہ کیبنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں, جس طرح کی کل اس کی گفتگو تھی, کو پبلک ڈیسنسی کسی چیز کا نام ہوتا ہے؟ اچھا, ایبسولوٹ نان سینس. کتنی دیر تک اس طرح کا جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک اس طرح کی یہ باتیں کرتے رہیں گے؟ تک ہوتا ہے یار, کوئی بات چیت ہے یہ؟ کب تک ہم یہ ساری نان سینس برداشت بھی کرتے رہیں گے؟ چلیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو آپ لوگوں کے منصوبے تھے اس کے اوپر یہ اپنی تختیاں لگوا رہے ہیں. علی محمد خان صاحب, آپ کی حکومت کے چوتھے سال کا آغاز ہے. کون سا ایک منصوبہ ہے؟ جی, میں علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں نا سر. علی محمد خان صاحب, چوتھے سال کا آغاز ہے, ابھی تک آپ کے وزراء مسلسل ہر بات کا الزام پچھلوں پر لگا دیتے ہیں, ان کی کوئی پریس کانفرنس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتی. کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ آپ بھی اپنی کارکردگی پر فوکس رکھیں اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جو چیزیں آپ نے کی ہیں وہ سامنے لائیں؟ جس طرح علی محمد خان صاحب ابھی الزام لگایا ملک احمد خان صاحب نے, انہوں نے کہا جی کسی قسم کی کوئی آپ نے سڑکیں نہیں بنوائی ہیں, ہم نے اپنے منصوبے شروع کیے تھے, ان کے اوپر آپ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو موٹر ویز کی بات ابھی یہاں پہ چھڑی ہے, جی جی, تو اس پہ تو آئی تھنک سینٹ میں مراد سعید صاحب کی بیاف پہ ایک میرے خیال میں کالنگ اٹینشن تھا, اس کا بڑا تفصیلی جواب دے چکا تھا, اور مراد صاحب نے آج شاید اس پہ خود بھی پریس کانفرنس کی ہے. میں تو ہلکے میں تھا, ادھر سے واپس آ رہا ہوں, میں نے ان کی پریس کانفرنس پوری سنی نہیں ہے. اچھا, لیکن جو فگرز ہم نے وہاں پہ دیے, تو جو اس وقت اس حکومت میں ہر روڈ میں دھوم تھی یا جو ایک آواز تھی یا گونج تھی, وہ تو میاں صاحب کی تھی کہ موٹر, لیکن جو فیکٹس فگرز ہم نے وہاں ایوان والا میں بھی شیئر کیا, شاید خود بھی شیئر کیا. اچھا, علی محمد خان صاحب, نون لیگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان پر کچھ ثابت نہیں ہوا ہے. گزشتہ دنوں شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں آپ ہی کی بات پر جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاناما کیس میں نااہلی پاناما پر نہیں اقامے پر ہوئی ہے. جج ارشد ملک کے فیصلے متنازع ہیں اور اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججمنٹس میں نیب کے حوالے سے بھی سخت ریمارکس دیے جاتے ہیں, لیکن آپ تقاریر اور پریس کانفرنسز میں ان کو کرپٹ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کا سوال نہیں سن پایا پورا, لیکن میں اپنی بات اگر پہلے آپ اجازت دیں میں پوری کر لوں. جی جی, کچھ ایسے بھی اس میں پروجیکٹس ضرور ہیں جو آخری سال میں میاں صاحب کے دور میں, حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کا تو اس وقت ان کی وزارت عظمیٰ نہیں تھی, لیکن حکومت بہرحال تھی. شاید فغان صاحب کے جو آخری کچھ مہینے تھے یا سال تھا, اس میں بہت سے ایسے بھی پروجیکٹس تھے جس پہ صرف انہوں نے اناگوریشن کی اور نہ انہوں نے اس کے لیے کوئی فنڈنگ جنریٹ کی اور نہ اس پہ بھی کام شروع ہوا. اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خود کے بھی انیشیٹ کیے ہیں, اور اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو مراد صاحب نے دی بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ملک صاحب اس میں جو حق رکھتے ہیں اس پہ شک کرنے کا, تو بالکل آپ اس پہ سوال اٹھائیں, اور میں تو مناسب سمجھوں گا پھر اس پہ پراپر فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ. علی محمد خان صاحب, میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف, چونکہ آواز میں صحیح طرح سے نہیں سن پا رہا ہوں. میں قادر خان مندوخیل صاحب کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں. قادر خان مندوخیل صاحب, حکومتی وزراء مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے ملک میں ترقیاتی منصوبوں کے پیسوں سے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں. آخر آپ کی قیادتوں کے بیرون ملک جائیدادیں بنانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ ملک کا پیسہ ملک میں رکھنے میں کیا برائی ہے آخر قادر خان مندوخیل صاحب؟ میرے خیال میں وہ ملک احمد خان صاحب نے آپ کو صحیح جواب دیے, پتہ نہیں کیا سوال لے کے بیٹھ گئے آپ. اور نہیں کیا سوال سمجھا نہیں میں بات. یہ تو یہ جو 126 دن کی جو ڈانس پارٹی تھی, اس میں یہ ساری باتیں کرتے رہتے تھے, اور پھر آپ نے دیکھا آج 3 سال چوتھے سال میں ہم داخل ہو گئے. جی جی, اور آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب کا, جب کسی نے بولا $7 ارب جو ہے نا آپ سے لینا ہے, تو اس نے بولا $7 تو لے کے دکھایا, اور انہوں نے ایڑی چوٹی کی, بدماشی, نیب کو, FIA کو, پولیس کو, سب کو استعمال کر کے
آپ کے سامنے ہے میرا قائد جو ہے نا آج بھی ویل چیئر پہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، مگر میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 سال چوتھے سال میں کیا کیا؟ اور دوسرے سوال یہ ہے، اور یہ اسی طرح جو ڈول پیٹتے رہتے تھے پچھلے 3 سال سے، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس ڈانس پارٹی میں کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے نا 3 مہینے میں نیا پاکستان بنا دیں گے. صحیح. آج پرانے کا بھی بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج مہنگائی جو ہے نا سر ہم وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے جو حکومت کرتی ہے، کیا بیرون ملک جائیدادیں آپ لوگوں نے نہیں بنائی؟ سر یہ حکومت سوال کرتی ہے، اس کا جواب دینا سر آپ. دیکھیں میری بات سنو، آپ حکومت کے سوال سارے ہم سے کریں تو حکومت سے بھی سوال کرے. سر حکومت سے تو کیا نا سوال، انہوں نے جواب دیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں سب پیسہ لے کے بھاگ گئے. آج تو پریس کانفرنس کر دی ہے فواد چودھری نے اور مراد سعید نے پوری اس کے اوپر، آپ کی جائیدادوں کے اوپر. سن لے آپ یہ بتائیں کہ بنی گالا کیسے بن گئی، پیسے کس نے دیے. اور میں لیڈیز ہیں، میں اس کے شان میں گستاخی نہیں کروں گا جو ان کو بعد میں انہیں شو کیے، اس کی اقامہ شکامہ جو بھی نام دے دیں. اور پھر آج بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ایم صاحب بنی گالا کیسے بنا؟ عمران خان صاحب نے بتایا تو ہے سر سپریم کورٹ میں، وہ تو سرٹیفائیڈ ان کو بتایا گیا. عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ بالکل صادق اور امین ہیں. سن سر، مجھے نہ چھیڑے صادق امین کے اوپر. میں دعوے کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں علی محمد خان صاحب کو کہ مجھے اس بات کو چیلنج کر دے کہ میں ثابت کر دوں گا عمران خان صاحب صادق امین نہیں ہے. مجھے نہ چھیڑے اس بات کہ میں کہیں دور تک چلا جاؤں گا. میرے پاس اس سپریم کورٹ کا، امریکہ کورٹ کا فیصلہ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس طرف نہ لے جائے. دوسری بات یہ کہ 3 سال تک یہ ابھی تک یہ ڈول پیٹتے رہے، اپوزیشن کرپٹ ہے. کیا ان کے دائیں بائیں سارے چور نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا ان کے سرٹیفائڈ یعنی کمیشن کے ریکمنڈڈ چور نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا آٹا چینی اسکینڈل والے وزیروں کو مزید پروموٹ نہیں کیا ہے؟ کیا وہ BRT، کیا وہ ہیلی کاپٹر کیس، کیا وہ سارا آج نیب چیئرمین کے اوپر یہ بزید کیوں ہے؟ کیونکہ نیب کے چیئرمین کی بہت ساری ویڈیو ان کے پاس ہے. ایک ویڈیو انہیں شو کر دی ہے، اس کو رام کر دیا، اور اب اسی ویڈیو کو بہت ساری ویڈیو ان کے پاس ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ نیب کا چیئرمین جو ایبٹ آباد کمیشن کا بھی چیئرمین تھا اور وہ راز بھی اس نے چھپا کے رکھا ہے اور یہ کمیشن کا رپورٹ بھی شائع نہیں کر رہا ہے. سوال یہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ بقول PTI کے یا آپ جو سوال کرنے والے کہ پیپلز پارٹی کرپٹ اور نون لیگ کرپٹ، چلو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ثابت کر رہے تھے کہ ہم کرپٹ ہی صحیح. ٹھیک ہے، آپ کے بقول کہ ہم کرپٹ ہے. آپ دودھ کی دھلے ہوئے، آپ نے 3 سال میں آپ کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کے سارے جو ہے اسکینڈل نکل رہا ہے. نہیں آپ کہہ دو مجھے کوئی دیکھیں، مجھے نہیں کرتے ہیں آپ ان کی زبان بولنا چاہے بولو، مجھے کوئی برا نہیں لگ رہا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سن لے ارے جواب تو سن لے میرے بھائی. آپ مجھے یہ بتا دو کہ یہ جو 126 دن کے پارٹی میں جو یہ نعرے لگاتے تھے، آج 34 سال میں ہم داخل ہو گئے، ابھی تک وہی نعرے لگا رہے. او بھائی، چور تو آپ کے اپنے بغل سے نکل رہے، چوب کے آپ کی پارٹی سے نکل رہے. آپ کی اتنی بڑی محل کیسے چل رہی ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ یہ تو 1,80,000 وہ تنخواہ بتا رہے، وہ تو اس کی کتوں کی گوشت بھی نہیں آتا ہے اس میں. کھانا تو دور کی بات ہے، انسانوں کو چاہے تو دور کی بات ہے، بجلی کی دور کی بات ہے، نوکروں تو دور کی بات ہے. یہ سارے اپنا جواب دینا ہے مندوخیل صاحب، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. میں ان سے بھی سوال کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک احمد خان صاحب نے جو بتایا کہ وہ اسلام آباد اور پنڈی لاہور والے میں جو ہے نا کرپشن ہوئی ہے، تو یار یہ چیزیں تو یہ کہتے رہتے ہیں نا. اب ہم پہ جو الزام ہے وہ تو کہتے رہتے ہیں. اور اگر ایسی ہے تو آج 34 سال میں انہوں نے کیا نکالا؟ کون نکالا؟ کون نکالا؟ بھائی میری بات سنو، فائنینشیل سر میری بات تو سنیں نا، میں آپ کو سوال دے رہا ہوں. آپ کو بیرون ملک انہوں نے کوئی جائیدادیں تو نہیں بنائی ہیں نا. وہ تو یہ کہتے ہیں PTI والے کہ انہوں نے اپنا فلیٹ بیچ کر پاکستان میں گھر لیا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سٹیکس پاکستان میں، اس لیے وہ کرپشن کے الزامات سے پاک ہیں. آپ کی طرح باہر انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی. سن لے عمران خان صاحب نے فلیٹ بیچ کے یہ محل بنائے. یہ محل 10 ارب روپے کا محل ہے اور 18 لاکھ روپے کا یا کتنے کا فلیٹ بیچ کے اسے لیا جائے. چلو اس کو چھوڑو، اس کو سب کا بیوی نے دیے، کچھ خرچہ دیے، کوئی جیز میں دیے، جو مرضی دیے، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں. آج بھی ان کا خرچہ جو ہے نا کروڑوں روپے وہ کون ادا کر رہا ہے؟ دیکھو رشوت کے 2 کان تھوڑی ہوتا ہے یا 4 کان تو نہیں ہوتا ہے. رشوت کے یہ ہوتے ہیں جو جہانگیر ترین ان کا پورا پارٹی چلا رہا ہے. اس طرح خسرو بختیار ان کے پورے چوری، یعنی جو ان کے چور چکے سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ سرٹیفائڈ چور ثابت ہو، یہی لوگ تو فنڈنگ کر رہا ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ عمران خان ڈائریکٹ ملوث ہو؟ ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ انڈائریکٹ ہے. یہ سارے چور ان کے پکڑے جاتے ہیں. اچھا اس کو بھی چھوڑیے،
علیمہ بی بی کا 70 ارب روپے کا پیسے کہاں سے آ گئے؟ کون سے بزنس ہے؟ کون سا ٹیکس دے رہی ہے؟ کہاں مر گئی ہے FBR؟ یہ ساری چیزیں. اور پھر اسی کیس میں بتاؤں کہ 25% جرمانہ ادا کر کے اس کو وائٹ کر دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نارو نہ کہوں تو کیا کہوں. جہانگیر ترین کو کمیشن نے باقاعدہ ثابت کر دیے, وہ ان کی FIA اور پروسیکیوشن نے وہ بیل کو ریزسٹ نہیں کیے, ان کو بیل واپس لینی پڑی. علی محمد خان صاحب بھی وکیل ہی جانتا ہے, یہ پاکستان کا یہ کوئی SHO کا بنایا ہوا جھوٹا کیس نہیں ہے, یہ کمیشن کا ریکمنڈڈ کیس ہے. اس کمیشن کا ریکمنڈڈ کیس کا اشر یہ کہ وہ بیل ہی واپس لیتے ہیں, اس کا مطلب کیس ہی نہیں ہے. تو خدا کا خوف کر لو, آپ کب تک یہ ڈول پیٹتے رہو گے فلاں چور فلانا چور؟ بابا چور تو آپ کے دائیں بائیں سارے گم رہے, آپ کے بغل میں گم رہے. ایک جھٹکا آپ کو دے دی جہانگیر ترین نے 40 MP اور MNA اس سے ثابت کر کے کیسا گھٹنے ٹیک دیا, کیسا آپ نے اس کو دے دیا. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا. ملک احمد خان صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں نصر, دوبارہ سے ان کی جانب چلتے ہیں. ملک احمد خان صاحب, یہ بات تو درست ہے نا کہ آپ کی قیادت نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں, یہ بیرون ملک جائیدادوں اور ٹیکس ہیونز کو آپ کیوں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں؟ یہ پیسہ ملک میں واپس لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اسی کو تو حکومت کہتی ہے کہ آپ کرپشن کر کے ملک کی دولت باہر لے کر چلے جاتے ہیں. دیکھیے, آپ پھر وہی سوال ریپیٹ کر رہے ہیں جو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کیا. پہلے بھی مجھ سے آپ نے یہی سوال پوچھا ہے, میں نے آپ کو اس کا وہی جواب دیا. اب آپ انسسٹ کر رہے ہیں بار بار, اور آپ بالکل آپ دیکھیں نا, یہ مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں, اور ان مقدمات پہ جن لوگوں کے یہ گھر ہیں, جن کے باہر یہ گھر ہیں, وہ کوئی میری آپ کی طرح کوئی پاپر لوگ تھوڑی ہیں یار. وہ ساری ڈیٹیل بتا بھی چکے ہیں. وہ نہ مانو کی رٹ ہے, وہ چلیں آپ کی مرضی ہے. آپ جیسے سن لینا, بات سن لیں. چلیں یہ فیصلے عدالتیں کر دیں گے. ملک احمد خان صاحب آپ پروگرام پہ بلاتے ہیں تو کیا یہ پروگرام میں جو آپ کرتے ہیں یار؟ نہیں, میں ایک اور ایشو کو لے آتا ہوں نا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اور یہ پروگرام ہے جو آپ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں. سر میں ایک اور ایشو لے آتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں تو پھر بیٹھتے ہیں, باقی نہیں سر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, سوالات تو اٹھتے ہیں نا ملک احمد خان صاحب, سوالات تو اٹھتے ہیں. سوال کرنا, یہ کیا سوالات ہیں یار؟ نہیں تو جائیدادیں نہیں بنائیں گے. یہ کیا سوالات ہیں؟ Are you an expert on this کہ آپ کے ساتھ یہ سوالات ہیں؟ کیا آپ سے بات کریں؟ کورٹ آف لاء میں کیس آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. آپ بتائیں نا. چلیں, آپ نے جواب دے دیا. چلیں میں آگے چلتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے بھی آپ کے اوپر الزام لگایا. Absolute nonsense. It's unending. 4 سال سے یہی سلسلہ شروع ہے, چل رہا ہے. بس کوئی ایک ان کا وزیر بیان دے دیتا ہے, آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں آ کے سارے. تو سر سوال کس کے گھر نہیں ہے باہر, وہاں پہ بتائیں مجھے. تو سر پھر عدالتوں سے کلیئرنس لے لینا سر. پھر آپ اور بھیا عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں نا, سزا جزا تو ہونے دو پہلے. آپ تو بھی مجرم ثابت کرنے پہ بیٹھے ہو. سر میں مجرم نہیں ثابت کر رہا. سر نہیں, میں مجرم نہیں ثابت کر رہا. تو چلے آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ ہے پروگرام کا, وہ کریں یار. سوال کرنے کا آپ کو جواب دینا ہے سر. نہیں, I am not bound to reply. میں نہیں دیتا ہوں جو آپ آگے چلیں. چلیں سر, آپ کی مرضی ہے سر. میں علی محمد خان صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. علی محمد خان صاحب, میں آتا ہوں پھر آپ کی طرف, دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں. علی محمد خان صاحب, آپ بتائیں کہ پھر الزامات آپ نے جب لگانے ہوتے ہیں ثابت کیوں نہیں کر پاتے آپ عدالتوں میں؟ ایک طریقے سے ملک احمد خان صاحب کی بات تو درست ہے سر, صرف پریس کانفرنسز میں آپ لوگ الزامات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں نون لیگ کے اوپر سر؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ پچھلے 20 سیگمنٹ میں میرا شاید رابطہ ٹوٹ گیا. تو ہمارے خیر صاحب ہمارے بھائی ہیں, اور ابھی حال ہی میں الیکٹرو کی کراچی سے آئے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں یا تو ہم اگر کوئی ڈیسنٹ طریقے سے آرگومنٹ کریں. جس طرح انہوں نے ہمارے دھرنے کے بارے میں کامنٹ کیا, وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی اور اس میں ایک فیسٹیوٹی بھی تھی, اس میں قومی ترانے تھے. اس طرح سے آپ بات نہ کریں. وہاں جو خواتین آتی تھیں وہ آپ کی بھی مائیں بہنیں تھیں, ہماری بھی. ٹھیک ہے, میں آپ کے کسی جلسے کے بارے میں ایسا کوئی کامنٹ, میں تو برا لگتا ہے. آواز کٹ کے آ رہی ہے بھائی, آواز تو کلیئر کرو. علی احمد خان صاحب کی آواز کٹ رہی ہے. علی احمد خان کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. علی احمد خان صاحب, آپ کی آواز کو میں ذرا اس کا, آپ کی آواز صحیح طرح سے میرے پاس نہیں آ رہی ہے, میں اس کو چیک کرواتا ہوں. ہاں, میں آپ کی آواز چیک کرواتا ہوں, آواز صحیح طرح سے نہیں آ رہی ہے. ملک احمد خان صاحب, آپ کی طرف میں دوبارہ آ رہا ہوں. ایک بڑا اہم ایشو ہے جو آج مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے, اور آج سے پہلے یعنی حمزہ شہباز نے بھی آج بات کی ہے. مریم نواز صاحبہ کچھ بات کر رہی ہیں, حمزہ شہباز صاحب کچھ بات. کیا انہوں نے کہا ہے میں ذرا سنوا دیتا ہوں آپ کو, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں
کسی ایکسٹینشن میں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا اور قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ ملک کی مفاد جو ہے وہ ذاتی مفادات سے بالاتر رکھنا چاہیے۔ تو ملک احمد خان صاحب، اس کا تو جواب آپ دیں گے نا کم از کم کہ حمزہ شہباز کچھ بات کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کچھ بات کر رہی ہیں، بیانیے کی جو اب تضاد ہے وہ پبلک میں ڈسکس ہوگا سر؟ جی زید صاحب دیکھیں، بڑی پلین سپیکنگ ہے یہ۔ آپ دیکھیں جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ غالباً اس حق میں نہیں تھیں پارٹی کے فیصلے کے دوران، یا اس سے پہلے یا بعد میں ان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن رہی، اور باقی پارٹی کا یہ کلیکٹیو فیصلہ تھا، اور وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہوا جو حمزہ صاحب نے آج بیان کیا۔ تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا اور اس میں کنسنسس بھی تھا، اور پارلیمانی پارٹی نے جب ووٹ دیا تو ایونٹس تو یہی نریٹ کرتے ہیں جو حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے یا پارٹی کی قیادت نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ملک کا پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر پولرائزڈ ہو۔ اس میں گناہ ثواب والی کیا بات ہے؟ یہ تو جو حمزہ صاحب نے کہا کہ قومی مفاد میں تھا، تو اس سے بہتر الفاظ اور کہے نہیں جا سکتے جو انہوں نے کہہ دیے ہیں۔ نہیں تو سر پھر مریم نواز صاحبہ کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ شریک نہیں تھی، اور وہ اس وقت کیوں خاموش رہیں جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا؟ پھر یہ میرا خیال ہے کہ ان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، وہ بارہا اس کا اظہار کر چکی ہیں، پہلے بھی انہوں نے کیا، اب بھی کیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیا حمزہ شہباز کی بات درست ہے کہ نواز شریف کی طرف سے پارٹی کو ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دینے کی ہدایت کی گئی تھی؟ سر دیکھیں، یہ ایک جب کنسنسس ڈیسیژن ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کنسنسس ڈیسیژن ہوتا ہے۔ جب یہ لارجلی کہا جا رہا ہے کہ کنسنسس ڈیسیژن ہے اور اس پہ سب کی مشاورت تھی، سب کی رائے شامل تھی، تو پھر اوبیسلی پارٹی لیڈرشپ کے نوٹس میں یہ ساری بات ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لیکن سر ملک احمد خان صاحب، ایک اور ایکسٹینشن ابھی آگے کھڑی ہے، چیئرمین نیب کو بھی ابھی ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہوگا؟ یعنی مسلم لیگ نواز اس کے اوپر کیا سوچ رہی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے یا حکومت آپ کے مشورے کے بغیر ہی ان کو ایکسٹینشن دے دیتی ہے، کیا یہ اقدام حکومت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ سر نہیں، دیکھیں اس کی پوزیشن بڑی، گورنمنٹ پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں ابھی تو ریومرز ہیں، کبھی کوئی ان کے منسٹر ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کبھی کوئی دے دیتے ہیں۔ لا منسٹر تو غالباً ایکسٹینشن کی بات کر رہے تھے، کل فواد جو ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک اٹر کنفیوژن، جیسے یہ گورنمنٹ ہر کام میں کنفیوژن پیدا کرتی ہے، اس میں بھی ایک کنفیوژن ہے، کوئی کلیئر ڈائریکشن ان کی کسی کام میں بھی نہیں ہے۔ یہ فرام ڈے ون ایک ایبسلوٹلی جب جو بھی کام کیا ہے وہ اسی انداز میں کیا ہے۔ اب اس کا جو آج لا ہے، وہ لا تو یہ کہتا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ٹینیور ہے 4 سال کا جو ان کا موجودہ چیئرمین کا ہے، اور یہ اندیا دے رہے ہیں کہ غالباً اس کو یہ آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ پرسن اسپیسیفک کوئی لاز نہیں کرتے ہیں، اور جو موجودہ قانون ہے اس کے اندر جو کنسلٹیشن کی بات ہے اس کو یہ ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ایک بڑا وائڈ آرگومنٹ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کیونکہ وہ انڈر اسکروٹنی ہیں اور انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو وہ ان سے مشورہ کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اکیوزڈ ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن۔ تو یہ وہ ایک بڑی وائڈ آرگومنٹ ہے، کیونکہ میئر ایکوزیشن آپ کو بار نہیں کرتی، اور میں نہیں مانتا کہ فواد کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا، ہی مسٹ بی نوئنگ دیٹ، لیکن تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے، باعث کا کوئی علاج نہیں۔ اگر جھوٹ کے اوپر مبنی ایک پروپوگیشنسٹ رجیم کو آپ کنفرنٹ کر رہے ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی ٹینڈنسی بھی فاشسٹ ہو اور وہ کسی جمہوری قدر کی کوئی ان کو پرواہ بھی نہ ہو، کسی قانون۔ سارا دن ان کے پرائم منسٹر رول آف لا کا درس دیتے ہیں، رول آف لا کی ABC کا نہیں پتہ۔ جب ایک قانون موجود ہے اس کو بدلنے جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ میئر ایکوزیشنز جو ہیں وہ کنوکشن کو ایٹ پار لے آئیں گی، اور ایکوزیشن کی بنیاد پر آپ کسی کو گلٹی بھی سمجھ لیں گے اور آپ اس کو کنسلٹیشن کے پروسیس میں سے باہر نکال دیں گے؟ عجیب منطق ہے، عجیب لوگ ہیں، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرکیف کیونکہ گورنمنٹ ان کے پاس ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ماچس ہاتھ میں ہے، دیکھتے ہیں جی۔ چلیں جی، آپ نے یہ کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اب حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ قادر خان مندوخیل صاحب، یہی سوال آپ سے کہ اگر ایکسٹینشن ملتی ہے، حکومت کوئی ایسا اقدام اٹھاتی ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟
کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح ماضی میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کیا، اپوزیشن کو چھوڑ دیا بیچ راستے میں پی ڈی ایم کے معاملے کے اوپر، شاید چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں شاید حکومت کو سپورٹ کر جائے. دیکھیں پہلے تو آپ اپنا جملہ درست کریں کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کے ساتھ عہد کی. ہم نے کوئی سر میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قادر خان مندوخیل صاحب، میں کیا جملہ صحیح کروں، یہ تو اپوزیشن والے کہتے ہیں، نون لیگ والے خود کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ آپ اچھا تو پھر ایک کام کریں نا، آپ کی ہر بات جو ہے نا وہ حکومت نے کہا، نون لیگ نے کہا، تو آپ ہماری طرف سے بھی یہ کہہ دیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی نے پنجاب میں آپس میں مکا کر کے سینٹ کی سیٹیں بانٹی ہے. یہ بھی آپ آج کے بعد یہ بیان ہے سر، یہ سن رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، پارٹی کا نام لکھے آئندہ، آپ کی آواز جا رہی ہے ان تک. نہیں آپ اپنے جملے میں اپنا اردو میں اس کو ایڈجسٹ کر لے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. میں کہتا رہا ہوں ہر چینل پہ. نمبر ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی ابھی اگر مگر کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا ہمارا سیکرٹری جنرل کا کلیئرلی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ہم نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، بالکل نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن پہ یا ری اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو کہ ایک اسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر یعنی میاں شہباز شریف صاحب سے ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے. بعض چینل میں تو ان کے رہنما نے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ملزم ہے اس وجہ سے ہم نہیں کرے. ارے بھائی ملزم ہے، وہ مجرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی اپوائنٹمنٹ اسپیکر کے اسے ایز اے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن اسپیکر نے نکالا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے. نمبر ایک بات. اور پھر آپ مجھے میرا ذاتی یہ خیال ہے، ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ میں کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ نیب کا چیئرمین جو ہے نا موجودہ ان کو سوٹ کرتا ہے. سوٹ یوں کرتا ہے کہ حکومت کے پاس بہت ساری ویڈیوز موجود ہے. ایک ویڈیوز انہوں نے اپنی چینل، اپنی مشیر کی چینل سے اس کو ٹیلی کاسٹ کرا دیا ہے، نہ اس کی تردید آ گئی ہے نہ اس کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے، اور وہ نیب چیئرمین جو حکومت حکم دیتی ہے وہ چل رہی ہے. تو لہٰذا ایسی ویڈیو اور بھی پڑی ہوئی ہے، تو یہ نیب کا چیئرمین ان کی اشاروں پہ چلتا رہے گا. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ وہ اپوزیشن کو کہاں سے کہاں باندھ رہے، کہاں سے کر رہے، اور کک حاصل نہیں ہوا ہے. ان کے افسران علی محمد خان صاحب اگر مجھے سن رہے تو ابھی 2 دن پہلے جو اسمبلی کے اجلاس میں ایک کالنگ اٹینشن میں جب ہمارے ایک ایم این اے نے اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ نیب کے افسران میں انجینئر شامل ہے. اب آپ مجھے بتاؤ تفتیش میں انجینئرز ہمارے بھائی علی محمد خان صاحب بھی انجینئر ہے، انجینئر کا تفتیش سے کیا تعلق؟ یہ تو لا کا سبجیکٹ ہے، یہ تو پولیس کا سبجیکٹ ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے جو بھرتی کی ہے نیب کے افسران وہ انجینئرز ہے، بلکہ ایک آدھ تو جعلی نکلا، بہرحال وہ تو انہیں نکال دیا وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ یہ اگر انجینئروں کے ذریعے تفتیش کراتے ہیں اور نیب کے چیئرمین کو یہ ایکسٹینشن دے کے ویڈیو اپنا خفیہ رکھ کے اور ان کو مزید کریں گے، تو یہ اپوزیشن کے خلاف، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے خلاف یہ آزما لے. کیونکہ پیپلز پارٹی میں نذیر چوہان ٹائپ کے لوگ نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں جالے موجود ہیں. ہم نے پانسیاں بھی دیکھی، ہم نے جیلیں بھی دیکھی، ہم نے کوڑے بھی دیکھے. میرا صدر آصف علی زرداری آج بھی ویل چیئر میں عدالتوں کو سامنے کر رہا ہے. میری بہن عادی فریال، میری بہن عادی فریال کو رات 12 بجے میں جیل کے سلاخوں میں دھکیل دیا. ہم جیلوں سے، ہم پانسیوں سے، ہم کوڑوں سے ڈرنے والے نہیں ہے، اور نہ نذیر چوہان ٹائپ کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہے. آپ زور لگاؤ، جتنے طاقت استعمال کر سکتے ہو ہم فیس کریں گے. ٹھیک ہے جی، آپ کا موقف. اور اگر کیسز، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ ان کے سندھ میں کیسز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ بھی کر سکتی ہے. اس بارے میں علی محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. تو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور علی محمد خان صاحب، آپ سے سوال یہ کہ ابھی بھی ہماری بات ہو رہی تھی ملک احمد خان صاحب سے، تو وہ بھی بیچارے ناراض ہو رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ الزامات ہم پر لگا دیتے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں آپ کو، 4تھا سال آپ کا شروع ہو رہا ہے، روز آپ الزام لگاتے ہیں لیکن اس کو ثابت آپ نہیں کر پاتے. پریس کانفرنسز کے ذریعے بس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عدالتوں میں آپ اس کو ثابت نہیں کر پاتے. کیا وجہ ہے اس کی کہ حکومت صرف الزام لگا رہی ہے، ثابت اس کو نہیں کر پاتی؟ دیکھیں، ایک تو میری وہ بات ادھوری رہ گئی تھی جو بار بار وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ ایک بات کی جاتی ہے. دیکھیں،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ایک بار جو فیصلہ ہو جائے تو اس کو بار بار اگر آپ کھولیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اگر ایک ایشو سپریم کورٹ تک چلا جائے، اگر سول کورٹ میں کوئی فیصلہ ہو جائے اس پہ آپ ڈس ایگری کریں تو ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں. جی یہ وزیر اعظم صاحب کے گھر کا جو سوال تھا، یہ میاں صاحب کے دور میں حکومت کے وقت میں ان لوگوں نے پوچھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم صاحب نے کوئی 7 8 سے 9 مہینے کے دوران پیشیوں پہ پیشیاں بھگتا کے اس کا جواب دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو اس پہ صادق اور امین ڈکلیئر کیا، اور پورا منی ٹریل دیا وزیر اعظم صاحب نے. اس پیسے کا دیا جو انہوں نے پاکستان سے باہر کمایا، حالانکہ اس پہ کسی کا کوئی حق نہیں تھا سوال کرنے کا، لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں اس لیے اس حوالے سے انہوں نے جواب دینا مناسب سمجھا. ادروائز وزیر اعظم تو وہ اب بنے ہیں، وہ اس زمانے میں تو ان کے پاس کوئی پبلک عہدہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس پیسے کا بھی حساب دیا جو انہوں نے باہر کمایا. اور یہ ہمارے دوست دونوں جماعتوں کی جو ان کے لیڈران ہیں وہ اس پیسے کا بھی حساب نہیں دینا چاہتے، یا ان کے پاس نہیں ہے جو یہاں حکومتوں میں بیٹھ کے انہوں نے کمایا، یا جائز یا ناجائز، لیکن اس کا منی ٹریل تو دیں. وہی بات میں نے اسی پچھلے ہفتے میں قومی اسمبلی میں کی، جب میاں شہباز شریف صاحب نے کچھ ہماری پرفارمنس پہ سوال اٹھایا تو میں نے ان کو وہی یہ بات کی کہ یہاں پہ میں بھی موجود تھا جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جس پہ ہم نے یہ سارے فلیٹس لیے، اور جو اسٹیل مل تھی ان کی جو بنائی تھی وہ ہم نے بنائی. لیکن جب سپریم کورٹ میں میرے محترم جب وہ کیس چلا تو جب یہ نقطہ وہاں پہ آیا کہ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، تو اس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایز اے ڈیفنس پیش ہی نہیں کیا، اور پھر ایک قطری خط لے آئے جس سے پھر بعد میں بیک آؤٹ کر گئے. اور مریم بی بی نے خود یہ فرمایا تھا، اور کل اس اینکر کے ان کے پروگرام میں میں موجود تھا، ان سے میں نے پوچھا بھی کہ کبھی آپ نے پھر مریم بی بی سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے میرے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ میرے پاکستان سے باہر تو کیا اندر بھی پراپرٹی نہیں ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں یہ چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں، بار بار یہ آپ کے پاس آتی ہیں، آپ سے سوال ہوتے ہیں، اسے پھر آپ زچ ہوتے ہیں، پھر آپ غصہ بھی کر جاتے ہیں. لیکن ملک صاحب غصہ کرنے والے آدمی نہیں ہیں، آج میں ان کو دیکھا کہ وہ غصہ کر رہے تھے. تو ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے نا. ملک صاحب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، روزانہ پریس کانفرنسز میں ان کے اوپر آپ الزام لگاتے رہتے ہیں. سر غصہ تو ان کا جائز ہے نا، آپ روز ان کو چور ڈاکو کہہ دیتے ہیں. سر نہیں، وہ اصل میں ہم سے زیادہ آپ پہ غصہ کر رہے تھے کیونکہ آپ بار بار ان کو تنگ کر رہے تھے وہی کی سوال کر کے. میں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ثابت کرنے کی بات ہے تو ملک کے سب سے بڑے عہدیدار، انتظامی عہدہ جو ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، کسی اور کے نہیں، ہماری پٹیشن پہ گھر گئے تھے. اگر ان کو ہم سے کوئی شکایت ہے یا ہماری کسی چیز پہ، جیسے یہ جو کہہ رہے تھے کہ ریگنگ ہے، ایک پٹیشن ان کی سپریم کورٹ میں مجھے بتا دیں اگر کی ہو کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، پھر چیخ و پکار، وہ خدا کی پناہ 7ویں آسمان تک ان کی چیخ و پکار پہنچتی ہے. لیکن عملی کام کا پوچھیں، یہ دیکھیں ابھی ای وی ایم کا ایشو اٹھا ہے نا، ابھی اٹھا ہے ای وی ایم کا، الیکشن کمیشن کا، کہ یہ کہتے ہیں بھائی دھاندلی ہوگی، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. 1-2 پیج کا ان کا ڈرافٹ نہیں ہے جو انہوں نے 3 سال میں، یا ابھی جو کمیٹی بنی ہے، اب ہم دعا کرتے ہیں پارلیمانی کمیٹی میں کم از کم پیش کر دیں کہ حضور اس طریقے سے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو یہ اور یہ چیزیں اس میں دور کریں، اور یہ ہماری تجاویز ہے. کوئی تجویز نہیں ہے تو خدا کے واسطے اگر ہماری طرف سے بھی تجویز آ جاتی ہے، کہتے ہیں آپ ریگنگ کے لیے کر رہے ہیں. جی کمیٹی بن گئی ہے، کب کام شروع کرے گی؟ یہ تو انشاءاللہ جلد ہی شروع کر دے گی، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ اس میں کوئی یہ پازیٹیو کردار ادا کریں. اگر واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہو، ای وی ایم پہ آئیں، ای وی ایم پہ بات کریں، ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ای وی ایم کو کوئی ہیک کر لے گا یا فلانا کر لے گا، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں جو پچھلا سسٹم ہے اس سے بھی تو آپ ناراض ہیں، تو پھر کیا کریں؟ الیکشن نہ کریں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے کیا کریں؟ ملک احمد خان صاحب، ای وی ایم کے حوالے سے اب کوئی پارلیمانی کمیٹی بننے کی بات کر رہے ہیں علی احمد خان صاحب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ اگلا الیکشن کم از کم صاف شفاف ہو؟ جس طرح میاں شہباز شریف نے آج کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں آپ صاف شفاف الیکشن دے دیں، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ہم دفن کر دیں گے. دیکھیں، جو یہ آرگومنٹ ہے بڑے دنوں سے ہمارے دوست گورنمنٹ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا سسٹم ہے اس میں بھی آپ کا اعتراض ہے، اور اس میں بھی تو خطرہ ہوتا ہے کہ مینیپولیشن ہوتی ہے. جی اس میں بڑے چیکس اویلیبل ہیں کہ اس میں آپ اس طرح کی مینیپولیشن ایک ڈاکٹرڈ، ایک پوری الیکٹورل فراڈ کمٹ نہیں کر سکتے جیسے آر ٹی ایس کے ایک دھوکے کے ساتھ ہو گیا تھا.
یعنی 7 گھنٹے کے لیے ان آرڈینیٹ، کبھی پولنگ کے نتائج میں 7 گھنٹے کا ان آرڈینیٹ ان ایکسپلین ڈیلے نہیں ہوتا. تو 7 گھنٹے وہ ایک ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آپ نے کر لیا اور اس کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ نتائج کہاں اور کیسے تبدیل ہوئے. 7 گھنٹے تک کسی کے پاس کوئی ریزلٹس نہیں تھے، نہ آر اوز کے پاس تھے، نہ کوئی نتائج دے رہا تھا، اور ایک پورا ایریا جو تھا وہ بالکل بلینک تھا، جن کو نتائج کا پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا، اور ایک عجیب سی کیفیت رہی اور آج تک ایکسپلین نہیں ہے. اچھا، اسی طرح اگر آپ یہ مشین پہ EVM پہ چلے جاتے ہیں، بڑا بنیادی نقطہ ہے، آپ کسی ایک جگہ پر کچھ سینکڑوں مشینوں میں فرق ڈال کے ایک بڑی دھاندلی کا باعث کر سکتے ہیں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جو مینول سسٹم ہے اس میں تو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، آپ کے پولنگ ایجنٹس وہاں پر ہوتے ہیں، دونوں فریقین کے ہوتے ہیں، موقع کا موقع پہ رزلٹ ہے، وہاں پہ چیزیں موجود ہیں. اس کے ساتھ کوئی انجینئرڈ کوئی پیچھے RTS جیسی بیسڈ کوئی چیٹنگ کا کچھ طریقہ کار نہیں ہو سکتا. تو نیت پر بھی شک ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد بھی نہیں ہے، پولیٹیکل ٹرسٹ کا بھی ڈیفیسٹ ہے. تو اس میں کیسے ایسی ایک مشین ان کے ہاتھ میں دے دیں جس کو مینیپولیٹ کرنے کا ڈر ہوگا؟ تو یہ تو بڑی عجیب سی منطق ہے، سمجھ سے باہر ہے. 2 فریقین کے درمیان الیکشن ہونا ہے، یہ یک طرفہ طور پہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی نظر میں یہ جو ہے دھاندلی ختم کرنے کا طریقہ ہے. اچھا ملک صاحب، اعتماد کے جو فقدان کی آپ بات کر رہے ہیں سر، اعتماد کے فقدان کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ بہت گہرا ہے. کیا الیکشن سے پہلے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس کو کم کرنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ نہیں سر، دیکھیں کوئی بات چیت کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا. اگر آپ کے سامنے اگر لوگ ہی نہیں ہوں گے تو اب بارنگ علی محمد خان صاحب، بارنگ ایک ان کے ولید صاحب ہیں لاہور سے، فیو ادرز کا آپ نام لے سکتے ہیں. باقی ریسٹ از، آپ دیکھیں کل ان کے ایک ایسے PM لاہور میں گئے، وہ اس آدمی کی زبان تھی، وہ یہ اس قابل لوگ ہیں کہ اس کے ساتھ بات بھی کی جا سکتی ہو بیٹھ کے. آپ نے کل اس کی پریس ٹاک سنی؟ صحیح نہیں، کیا مطلب؟ ہم تو ایک عجیب سی، یہ تو معاملہ اس گفت و شنید سے آگے کا معاملہ ہے. آپ بات کر رہے ہیں، غالباً کل پروگرام بھی کیا ہے، بڑی تفصیل سے ہی بات کی ہے. قادر خان مندوخیل صاحب، جس طرح ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکا دکا لوگوں کے علاوہ ہم کس سے بات کریں، آخر پاکستان تحریک انصاف میں کس سے ہم بات کریں، تو پھر یہ اعتماد کا فقدان کیسے مکمل ہوگا سر؟ چونکہ الیکشن تو بس اب اس میں اگر EVM کے اوپر کام ہوتا بھی ہے تو 1 سال 2 سال آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے کہ EVM کے ذریعے یہ الیکشن ہو پائیں؟ اعتماد کے فقدان کو کیسے ختم کیا جائے قادر خان مندوخیل صاحب؟ دیکھیے، آپ کا پہلا سوال کا جواب آپ کو یاد ہوگا، جب الیکشن 2018 کا ہو گیا تو بلاول بھٹو صاحب نے جو پہلا خطاب کیا تو نے کہا عمران خان صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کو انہوں نے غلط مطلب لیا ہے کہ پیپلز پارٹی والے تو کرپٹ ہے، ابھی تو گورنمنٹ سے معافی مانگ رہے، گھٹنے ٹیک رہے وغیرہ وغیرہ، نعروں مانگ رہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ تو دوبارہ ان کے سامنے کرنا بیکار ہے. اس وجہ سے ان کو ہر چیز میں اپنی چوری چکاری کے وقت بھی ان کا نعروں نظر آ رہا ہے، سب چیز. دوسری بات جو علی محمد خان صاحب نے EVM سسٹم کی بات کی ہے، پچھلا 2018 الیکشن علی محمد خان صاحب نے بھی لڑا، ہم نے بھی لڑا. آپ کو یاد ہوگا ملک احمد خان صاحب بتا رہے 7 گھنٹے، ملک صاحب 7 گھنٹے نہیں، 48 گھنٹے بعد بھی میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا رزلٹ ہے. 48 گھنٹے بعد میرے حلقے کا رزلٹ جو ہے نا وہ صبح 4 بجے ہے، یعنی بالکل 5 منٹ کی ڈسٹنس پہ پورا ان کی جو ریٹرننگ افسر کا آفس ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک مشین سے، اور اس مشین کو بڑی اچھی بات کی ہے یہ ملک صاحب نے کہ یہ الیکشن ہوگا 2 فریق کے بیچ میں. علی محمد خان صاحب پشتون کے بیلے سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے یہاں جو جرگہ سسٹم ہوتا ہے وہ سالس ہوتا ہے. سالس وہ ہوگا، کوئی بدماش غنڈہ نہیں ہوتا ہے. سالس وہ ہوگا جو دونوں فریق اس پر متفق ہو کہ ہاں جی یہ ملک احمد خان صاحب یا زیدی صاحب ہمارا فیصلہ کر سکتے. اس میں ایک بھی فریق اگر یہ کہ نہیں جی مجھے زیدی صاحب پہ اعتبار نہیں ہے تو وہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا. آپ الیکشن ہو رہا ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں، آپ ایک ڈبہ ہمارے سامنے رکھ دیے اور آپ کے وزیر یہ کہتے ہیں ہم تو اسی سے کریں. ارے بھائی آپ ہمیں تو ناراض کر دو، جس ادارے کے ذریعے آپ الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں اس نے تو 37 اعتراضات لگا لیے. جب 37 اعتراضات لگا لی، آپ نے وزیروں کے پٹے کھول دیے اس کی طرف. وہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو ایک آدمی پسند نہیں ہے، ایک آدمی نے آپ کے مشین کے اوپر اعتراض کیے تو آپ ہمیں چھوڑیے، انہی کو بلا لیے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، جو ایکسپرٹ ہے الیکشن کے حوالے سے، ان کو بلا کے ان کو بتا دیں یہ ڈبے کو ہم کیا کریں. کیا یہ ڈبہ برطانیہ میں فیل نہیں ہوا؟ یورپ کے بہت سارے ملکوں میں فیل نہیں ہوا؟ کیا علی محمد خان صاحب کو پتہ ہے کہ امریکہ کی آدھی سے زیادہ ریاستوں میں الیکٹرانک مشین آدھی سے زیادہ جو ہے نا وہ مینول پہ اسے پرچی پہ ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ بضد کیوں ہو، جب آپ جس چیز پہ بضد ہو تو یہاں ہمیں دال میں کالا نظر آتا ہے. چلیں آپ چاہ رہے کہ یار یہ ساری چیزیں ڈرامہ ختم کرو، ایک بٹن سے 2023 کا آپ الیکشن جیتنا چاہ رہے ہو. پروگرام کا بالکل تو علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا. علی محمد خان صاحب آپ بضد کیوں ہیں؟ جس طرح قادر خان مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں
کہ آپ بزد ہیں، اس سے ہی یہ لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ نہیں دیکھیں، ان کا اصل میں پتہ ہے کیا، نارملی جو اپوزیشن کے ہمارے محترم ممبران ہیں جو ان کمیٹیوں کا حصہ نہیں رہے بیکاز آف دیئر پورٹ فولیوز، یا وہ کوئی اور کمیٹیوں میں رہے، جو باہر رہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ای وی ایم ہے انہوں نے اس کی کیٹیگوریکلی مخالفت کرنی ہے. جو کمیٹی میں ان کے لوگ بیٹھے رہے انہوں نے اور بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکنیکلی اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ 2023 میں شاید ہماری کیپیسٹی وہ نہ ہو. یہ نائک صاحب نے بھی بات کی تھی جو اس کمیٹی میں ان کی ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت، اور یہ تارڑ صاحب نے بھی جو سینٹ میں ان کے وہ ہیں پائی کے وکیل ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی. اب جو الیکشن کمیشن کے نکات ہیں وہ اور ہیں، جو اپوزیشن کے ہیں وہ اور ہیں. اب اس میں ہم نے ان کو اور بھی آپشن دیا کہ یہ جو مشین ہے یہ ہم آپ کو نہیں پرپوز کر رہے کہ ہماری مشین حکومت کی بنائی ہوئی مشین ایکوائر کرنا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. ابھی جس طرح آج کی میں نے ایک سپیچ کا کچھ حصہ سنا ہے شہباز صاحب کا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس میں بڑا نیوٹرل رہا، اور بڑا مطلب ہے جو الیکشن آپ جیت جاتے ہیں بلکہ پورا نہیں جیتے، اس میں بھی سب زیادہ سیٹیں طریقے انصاف نے کینٹ کے الیکشن میں جیتی ہیں، لیکن لاہور سے، پنڈی سے، کچھ جگہوں سے نون لیگ جیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ اب یہ جیت گئے ہیں تو ان کو اب یہ نیوٹرل نظر، اوکے چلو خدا کر کے آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد تو ہوا، تو یہی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا جس پہ آپ کو اعتماد ہے، اور انہوں نے ایکوائر کرنا ہے. تو کس نے پھر کرنا یہ سارا کچھ؟ اگر ہم نے نہیں کرنا اور آپ نے مل کے نہیں کرنا، پچھلے سسٹم پہ بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے. جہاں آر ٹی ایس کی بات یہ کرتے تھے کہ آر ٹی ایس میں سسٹم اگر بیٹھا بھی مینول سارا موجود تھا، وہاں وہ ریکارڈ بھی وہاں پہ موجود تھا. اب اگر وہ آپ جس طرح بھی ملک صاحب نے فرمایا کہ لارج اسکیل پہ مینیپولیٹ نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر لارج اسکیل پہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتا وہ سسٹم، تو اگر آر ٹی ایس بیٹھ بھی گیا تھا پھر تو ریزلٹس ایسے نہیں آنے چاہیے تھے جس طرح آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کو ووٹ دیا. آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو پھر ووٹ کو عزت دو جو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ملا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر آپ کی جو ہے ایک درجن سے کمپٹیشن کیوں ہے؟ ایک پٹیشن نہیں ہے مسلم لیگ نون کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. پھر آپ کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے. اپوزیشن کا یہ نقطہ ہے، اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں آر ٹی ایس کو باقاعدہ بٹھایا گیا ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مینیپولیشن کی گئی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں 1997 میں 2/3 میاں صاحب نے کیسے لے لی؟ 1990 میں جب یہ ان کا آئی جی آئی والا تھا جس پہ سپریم کورٹ میں کیسے بھی چلی پیسے لینے کی، اس میں تو کوئی آر ٹی ایس نہیں تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو الیکشن تھا اس کے خلاف یہ لوگ نکل آئے، وہ ان کے خلاف ٹرین مارچ کرتی تھی، ان کے خلاف تحریک نجات چلاتے تھے. اس کا تو پھر کوئی حل نہیں نکلے گا نا. ویل گو ان سرکلز اینڈ سرکلز. تو اس ملک کو آگے جانا ہے، ہم نے الزامات در الزامات لگانے. تو خدا رہا ٹیکنالوجی سے مت ڈریں، مشین کسی کا بھائی بہن نہیں ہوتی، اور یہ مشین اتنی خطرناک چیز بھی نہیں ہے جس سے سب کی دوڑیں لگ جائیں. آئیں ذرا مائنڈ اپلائی کریں جس میں آپ کو اس میں ریزرویشنز ہیں کہ بھئی یہاں خدا نخواستہ ہیک ہو سکتی ہے، بس یہ نیٹ پہ ہے نہیں، ہیک نہیں ہو سکتی. آپ کی جو ریزرویشنز ہیں دنیا کے سب سے ماہر ایکسپرٹس بلا کے نیوٹرل بٹھا دیں وہاں پہ. دیکھیں فیصلہ یہ نہیں ہے ایشو کہ فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا ای وی ایم یوز کرنا ہے، یعنی اگر کرنا ہے دنیا میں بہت سے ملکوں میں یوز ہو رہا ہے، اور اگر انہوں نے اس کو واپس کچھ ملکوں میں کیا ہے تو صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہاں پہ اس کو جو سمجھتے ہیں کہ سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی ہے، ان کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو آئیں اس پہ بیٹھیں. ری انوینشن آف دا ویل کی بات نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی دنیا میں بہت جگہوں پہ موجود ہے. جو آپ کی ریزرویشنز ہیں میری امید ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ابھی بنی ہے اس میں یہ چیزیں تھورلی ڈسکس ہو جائیں تھریڈ ویئر، اور ہم کسی اچھے نتیجے تک پہنچ سکیں تاکہ ہمارا اگلا الیکشن پارلیمانی کمیٹی میں جا رہے ہیں پھر آپ جس طرح سے ریزرویشن آپ کی ہیں ان کو دور کریں گے. علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں جائیں گے سر آپ؟ ملک احمد خان صاحب، پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ ریزرویشن آپ کی دور ہو جائیں گی؟ سر ٹیکنالوجی تو الٹیمیٹلی جانا ہے نا سر. نہیں دیکھیں ٹیکنالوجی پارلیمانی کمیٹی والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اس میں وہ لیڈرشپ فیصلہ کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کچھ خبریں میں نے سنی بھی ایسی ہیں کہ غالباً کو پارلیمانی کمیٹی ایسی بن رہی ہے. لیکن اس میں پارلیمانی کمیٹی میں جو بات بحث آ سکتی ہے وہ تو پہلے دیکھیں نا، مشین کا معاملہ تو پہلے بڑا بالکل ڈفرینٹ ہے. مشین کی بات کو تو ایک طرف رکھ کے اگلی بات کرے نا، مشین تو اپنے ہاتھ کاٹ کے دینے والی بات ہے، کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہوگا. صحیح. یہ باقی لوگ قادر خان بندوخیل صاحب آپ کا فائنل کامنٹ. قادر خان بندوخیل صاحب فائنل کامنٹ آپ کا.
میں آپ نے علی محمد خان صاحب کی ساری گفتگو سن لی, ان کی سوئی ابھی تک مشین پہ اٹکی ہوئی ہے. ارے بھائی اگر آپ کو شفاف الیکشن چاہیے تو اس کے اور بھی طریقے ہیں, اس کے اوپر اور بھی ہے, جعلی ووٹ, سیاہی, پولنگ, پریزائڈنگ افسران, یہ ساری چیزیں آرڈر, یعنی سوئی وہی اٹکی ہوئی ہے. جب آپ کی سوئی, بہت تمام معزز مہمانوں کا اپنے میزبان فواز زیدی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.